अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह आपको रूहानियत के पार्ट नंबर 2 में इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी, जिस तरह मैंने वादा किया था कि इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जिसके ज़रिए वाज़ेह हो जाए कि इल्म ज़ाहिरी क्या है, इल्म बातिनी क्या है, और इल्म ज़ाहिरी क्या हासिल करना ज़रूरी है या इल्म बातिनी हासिल करना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं आमिल मोहम्मद महबूब कादरी आपका इस वीडियो के अंदर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, और ये भी कहता हूं कि अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो भी देख लें। अगर आपको पूरे डिटेल्स में जानना है कि पूरे हमारे इस कोर्स के अंदर क्या होगा तो आप इंट्रोडक्शन का वीडियो भी देख सकते हैं, और पार्ट नंबर 1 का जो वीडियो है उसकी लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी, कौन सा इल्म ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि ज़ाहिरी इल्म क्या होता है और बातिनी इल्म क्या है। देखिए, इल्म ज़ाहिर वो इल्म है कि जिसको शरीयत ने मुताहरा ने बताया हो, यानी कुरान सीखना, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, ये जो मसाइल है उन तमाम के मसाइल को सीखना जितना ख़ुद के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें सीखना। अगर आप और लोगों के भी सीखते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, आलिम दीन बनते हैं, वो एक अलग चीज़ है। यानी जितना आप इल्म सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ज़ाहिरी इल्म, वज़ू का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, या जो शरीयत मुताहरा का ने ज़ाहिरी तौर पर जो ज़रूरी करार दिया है वो इल्म ज़ाहिरी है। जितने मसाइल की किताबें हैं, फ़िक़्ह है, ये ज़ाहिरी उलूम है, और ये सीखना ये हमारे लिए फ़र्ज़ करार दिया गया और हमें सीखना बेहद ज़रूरी है। बग़ैर इसके हमें इस इल्म के सीखे बग़ैर कोई और चारा नहीं है, इसका सीखना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं रखी। मिसाल के तौर पर कुछ उलूम है, इल्म नुजूम है, इल्म रमल है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। हाँ, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप सीख सकते हैं, अगर ज़्यादा सीखे तो भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शरीयत मुताहरा की हद में आपको सीखना है। तो ये इल्म ज़ाहिरी है जो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पर बताया, और जो शरीयत मुताहरा पर अमल करने का तरीक़ा बताया, या कुरान और हदीस जिस बात पर अमल करने का इशारा देती है, वो ज़ाहिरी उलूम है। अब आते हैं बातिनी उलूम की तरफ। बातिनी उलूम क्या है? तो बातिनी उलूम उसको कहा जाएगा कि आपने ज़ाहिर में तो ये देख लिया कि हाँ नमाज़ पढ़ना है, नमाज के मसाइल आपने सीख लिए, ज़ाहिरी उलूम हो गया, लेकिन नमाज के अंदर किस चीज़ की पाबंदी करनी है, ये बातिनी उलूम के अंदर है, जो ज़ाहिर लोगों के सामने नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप ये ले लीजिए, हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जो काफ़ी इन्होंने किताबें लिखी है, और अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी, अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल, और कई एक उलमा किराम ने इनको मुजद्दिद भी करार दिया है अपने वक्त का, बल्कि अक्सर ने इनको मुजद्दिद कहा है। वो अपनी शुरुआती तालीमात के सिलसिले में जब आप जाते हैं और अपने भाई हज़रत हामिद ग़ज़ाली, इनके पीछे आप नमाज अदा करते, पहले तो नहीं करते थे, तो उन्होंने शिकायत कर दी अपनी अम्मी को कि ये जो है मेरे भाई मेरे पीछे नमाज अदा नहीं करते, तो लिहाजा आपकी वालिदा ने कहा कि आप इनके पीछे नमाज अदा करें। हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ाते थे और उनके भाई नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। लिहाजा जब पहली मरतबा ही पहुँचे तो जैसे ही नमाज़ शुरू हुई, और नमाज शुरू होने के बाद 2 रकात गुजरी थी कि आपके भाई वहाँ से निकल गए। फिर से
حضرت امام محمد غزالی نے اپنی والدہ سے شکایت کر دی کہ یہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے، پھر واپس چلے گئے، مسجد سے بھاگ گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آپ کی والدہ نے کہا آپ کے بھائی کو کہ کیا وجہ ہے کہ آپ چلے گئی، تو مسجد میں جانے کا فائدہ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے 2 رکعت تو پڑھ لی تھی لیکن تیسری رکعت کے اندر حضرت امام محمد غزالی محمد نے 2 رکعت تو صحیح سے پڑھی، تیسری رکعت کے اندر ان کا جو دل ہے، ان کا جو ذہن ہے، وہ طلاق کے مسئلے کی جانب چلا گیا، اس لیے میں وہاں سے نکل آیا کہ ان کا دل متوجہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، لہٰذا میں چلا آیا۔ اب دیکھیے کہاں نگاہ کہاں جا رہی ہے، دل کی طرف، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہری علوم تھا، باطنی علوم تھا ظاہری کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ والدہ بھی والدہ تھی، کہنے لگی کہ اگر ان کا قصور ہے کہ ان کا جو ذہن ہے، جو ان کا دل ہے، وہ طلاق کے مسئلے کی جانب چلا گیا، لیکن تم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ تمہاری جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ نماز میں اللہ کی جانب ہونی چاہیے تھی، لیکن تم نماز کے اندر ان کے دل کی طرف متوجہ کیے ہوئے تھے، لہٰذا غلطی اس کی ہے تو غلطی تمہاری بھی تو ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا حال تھا کہ وہ باطن کی طرف ان کا توجہ رہتا، باطنی علوم کی طرف۔ اور باطنی علوم کیا ہے؟ یہ جو پڑھ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا، باطنی علوم کے لیے سلوک کی منزلیں ہیں، جو سلوک کہتے ہیں جسے، حالانکہ سلوک الی اللہ یعنی اس کا حاصل کرنے والا سالک ہوتا ہے، اور یہ اس کا کورس کا نام جو اللہ والوں نے دیے وہ سلوک الی اللہ، یہ کافی حضرات نے اس کو نام دیا ہے کہ اللہ کی جانب جانے کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو تصوف کی منزل ہے اس کو طے کرنے کا نام ہے، لہٰذا وہ الگ ایک ٹاپک ہے۔ تو اس بات کی طرف کہ جو باطنی علوم ہے وہ دل کی جو اندرونی علوم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی جانب متوجہ ہونا پڑے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا ظاہری علوم یا باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے کیا ظاہری علوم کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوا، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوا، جو بھی ہوئے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں، اللہ کے جو علم ظاہری کو جنہوں نے حاصل کیا وہی اللہ کے بندے ہوئے ہیں، جو علم ظاہری کو حاصل کرنے کے بعد، اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پیدائشی ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کئی سالوں تک مشکلیں اٹھانے کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد آپ نے ظاہری علوم کو حاصل کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا، قطب کی منزل پر فائز ہو گئے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ظاہری علوم میں حاصل کیا، اور اس کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضور خواجہ خواجگاہ کو دیکھ لیجئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کا ایک حصہ ظاہری علوم میں گزرا اور اس کے بعد باطنی علوم کو حاصل کیا۔ حضرت مولا علی کے قول کو لے لیجئے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 2 معنی ہیں، ایک ظاہری اور باطنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دونوں معنوں سے سرفراز فرمایا۔ دونوں معنی آپ جانتے تھے، مولا علی کی ذات ہے، اور وہیں سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے باطنی علوم کا جو سلسلہ ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو چلا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ سلسلہ جاری تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو باطنی علوم ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام لوگوں کو ان کے توسل سے ملے۔ تو اس بات سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے ظاہری علوم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا عالم ہونا ضروری ہے، لیکن اتنے تو علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، نماز کے مسائل، صحیح طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، جو زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہے
اگر کوئی پیر کو بھی ڈھونڈنے نکلے تو اس کے اندر ایک شرط یہ پائی جاتی ہے جو معلوم ہوگا اکثر لوگوں کو، کہ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل جو ہے اپنی کتابوں سے نکال سکے۔ تو لہٰذا یہ ظاہری علم کو یہ کہتا ہے کہ اگر میں علم دین نہیں پڑھا لیکن اس کے باوجود اللہ نے مجھے ولی بنا دیا تو وہ جھوٹا ہے ایک نمبر کا، وہ ایک نمبر کا، اور آج کل یہ بہت پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ دے۔ لہٰذا ظاہری علوم حاصل کرنا بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ ظاہری علوم حاصل کیے بغیر کوئی باطنی کیفیات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ سمجھے گا ہی کیا؟ بلکہ جتنے بھی کچھ ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو پہلے جاہل تھے، مطلب ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں ولایت کی منزلوں پر فائز فرمایا تو اس کے بعد پہلے انہیں ظاہری علوم کا جو حصہ تھا وہ بھی عطا فرمایا۔ حضرت بشر رافعی رحمۃ اللہ علیہ واقعی آپ نے پہلے تو شراب کھانے کے اندر آپ کے جو زندگی کے ایام تھے وہ گزر رہے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا پیغام لے کے آئے گے، اس وقت آپ پر جو رقت طاری ہوئی اور جو ولایت کی منزلیں ہیں وہ آپ نے طے کرنا شروع کیا۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جاہل تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری علوم کا جو حصہ حضرت بشر رافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کی کتابیں آپ نے پڑھی تھی، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے دفن کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت دفن کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ کہیں کسی کے سامنے میں حدیث مصطفیٰ بیان کروں اور ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے۔ یہ ہے ان کے ظاہر علوم، ظاہر میں حدیث پاک بیان ہے لیکن باطن کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہونے پائے۔ تو یہ باطنی علوم والے تھے، اور علم باطنی، علم ظاہری کے بعد جو علم باطنی ان میں ملا تھا وہ ان کا ایک خاص حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور جب یہ حصہ ملتا ہے تو اس کے بعد بادشاہ بھی ان کے دروازے پر آ کے فقیر بن کے کھڑے ہو کے ان سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر علاء الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بار بار یہ فریاد کرتا، اور اس کے دل کی تمنا تھی کہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا دیدار ہو جائے۔ جب بھی کہتا حضرت نظام الدین فرماتے کہ نہیں، مجھے بادشاہ سے کوئی حاجت ہی نہیں ہے، مجھے بادشاہ سے کوئی کام نہیں ہے، اور بادشاہ کا مجھ سے کیا کام۔ ایک بار علاء الدین خلجی کا جو صبر کا پیالہ تھا لبریز ہوا، پیغام بھیجا کہ آپ اجازت دو نہ دو، پوری زندگی اجازت نہیں دی تھی، آپ اجازت دو نہ دو میں ضرور آؤں گا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے یہاں دو دروازے ہیں، پہلے دروازے سے اگر تو آئے گا تو دوسرے دروازے سے میں نکل جاؤں گا۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں دعوت نامہ بھیجا کہ حضرت آئیے میرے یہاں، اور آنے کے بعد میری دعوت مشرف کیجیے مجھے، اور دعوت کو قبول کیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ تجھے مجھ سے حاجت ہے، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، لہٰذا اگر آنا چاہتا ہے تو تو آ، میں تیرے دربار میں نہیں آؤں گا۔ اور خط کے پیچھے وقت بھی لکھ کر بھیج دیا کہ 10 کے 12 کے بیچ میں یہ میرا وقت ہے ملاقات کا، اور اسی عام ملاقات کے وقت میں تجھے آنا ہے۔ یہ اللہ کے ولی تھے کہ باطنی علوم جب ان کے پاس آ گیا تو بادشاہ تک ان کے در کے بھکاری معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ علم ظاہری اور علم باطنی یہ دو پہلو ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ ظاہری علوم کے کچھ قسمیں ہیں اور باطنی علوم کی کچھ قسمیں ہیں۔ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ اگلے ویڈیوز کے اندر اس باتوں کو طے کریں گے اور اس کی قسموں کو بیان کرنے کی اپنے طرح سے کوشش کروں گا۔ آپ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلائے۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو تصوف کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔